बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शि'ता सहलन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए शुरू करते हैं आयत नंबर 110 से। जो हम पीछे से हमको जो कनेक्टिंग है ये आयत में कि यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि नेक लोगों की सिफात बताई जा रही है कि ये लोग कैसे होते हैं कि इनको ये हुक्म दिया जा रहा है अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, और जो भी कुछ तुम आगे भेजोगे, नमाज कायम करो और ज़कात दो, और अपने लिए जो भी नेकी के काम तुम आगे भेजोगे इन्हें अल्लाह के यहाँ पालोगे, और जो काम तुम करते हो बेशक अल्लाह उसको सब देख रहा है। यानी कि यहाँ पर देखिए कि कैसे है कि जो भी हम काम करेंगे, एक तो हमको नमाज का हुक्म दिया जा रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे कि सूरतुल बकरा के स्टार्टिंग में हमें छोटे छोटे अहकामात दिए जा रहे हैं, बाद में उसकी अहमियत भी बताई जाएगी, फजीलत भी बताई जाएगी, और डिटेल में भी हमको उसके अहकामात फिर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि नेक लोगों को अच्छे अच्छे कामों की तलकीन भी की जा रही है, अहकामात भी दिए जा रहे हैं, नमाज कायम करने के लिए कहा जा रहा है और ज़कात देने के लिए। और देखिए ना कि अगर हम कोई नेकी का काम करते हैं तो क्या हम किसी पर एहसान करते हैं? हम ये समझते हैं कि हम बड़े नेक हैं, हम बड़े नेकी के काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई हमारा उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि ये हम अपने ही लिए आगे भेज रहे हैं। अब कोई एक इंसान अगर बैंक में पैसे जमा करता है, तो वो क्या दूसरों को ऊपर एहसान करता है? नहीं, बल्कि वो अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए वो पैसे जमा कर रहा होता है, आगे जाकर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक उसी तरीके से इस तरीके से जैसे हम जो नेकी कर रहे हैं, चाहे नमाज़ हो, चाहे ज़कात हो, जा जो भी कुछ हो, तो यहाँ पर जो हमको पीछे भी आ रहा था वस्फ़हु, और फ़ाफ़ू और वस्फ़हु, माफ़ कर दो, दरगुज़र भी करो। मुसलमानों को ये कहा जा रहा है, मुसलमानों को ये नसीहतें की जा रही है कि मुसलमानों के अंदर क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए? माफ़ करने की और दरगुज़र करने की। मुसलमान ऐसा नहीं होता कि सालों-साल बदले लेता रहता है और उसकी नस्ल दर नस्ल बदले चलते रहते हैं। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि हम जो भी काम करेंगे, जो भी हम नेकी, चाहे वो छोटी हो, चाहे बड़ी हो, जो भी हम जाएँगे हम अल्लाह ताला के पास हम देख लेंगे। जैसे कि हदीस का हमें पता है कि इंसान छोटे-छोटे नेकियाँ करता जाता है, उसको इस बात का एहसास नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला उसको बढ़ा-चढ़ाकर पहाड़ की मानंद कर देते हैं। और जब इंसान अल्लाह ताला के पास जाएगा, तो वो देखेगा पहाड़ के बराबर नेकियाँ, तो वो कहेगा अल्लाह ताला मैंने तो कभी इतनी नेकियाँ नहीं की थी, पहाड़ के बराबर नेकियाँ। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैंने तुम्हारी छोटी-छोटी नेकियों को बढ़ा-चढ़ाकर इतना कर दिया कि अब वो पहाड़ के मानंद हो गए। सुभान अल्लाह! कि ये हमारे इखलास का नतीजा होगा। ये नहीं है कि इंसान नेकी करे और उसको रियाकारी भी कर दे, जता भी दे, एहसान भी जता दे, तो ये सारी चीज़ें फिर इंसान की नेकियों को ज़ाय कर देती हैं। ए अहले किताब अहले किताब कहते हैं कि जन्नत में सिर्फ़ वही शख़्स दाखिल होगा जो यहूदी होगा या ईसाई होगा। ये इनकी झूठी तमन्नाएँ हैं। आप इनसे कहिए, अगर इस दावे में सच्चे हो तो इसके लिए कोई दलील पेश करो। बात दरअसल ये है कि जो शख्स अब यहाँ पर देखिए इन लोगों का क्या कहना था, ये इनकी झूठी आरज़ुएँ थी, इनके ज़बानी दावे थे कि यहूद ये समझते थे कि हमारा मज़हब सबसे अच्छा है, नसारा ये समझते थे कि हमारा मज़हब सबसे अच्छा है, और ये इनका ये कहना था कि अगर हम जो भी यहूदी होगा, वही जन्नत में जाएगा। नसारा क्या समझते थे कि अगर जो नसारा होंगे, वही जन्नत में जाएँगे। तो इनको ये कहा जा रहा है कि अगर तुम्हारे पास ये बात है, तो तुम अपनी दलील लेकर आओ कोई, कि तुम्हारी किताबों में क्या ऐसा लिखा हुआ है? तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो इस बात में वो झूठी गवाहियाँ पेश करते हैं। बात दरअसल ये है कि जो शख्स भी अपने आप को अल्लाह का फर्माबरदार बना दे और वो नेकोकार भी हो, तो इसका अजर
اس کے رب کے یہاں ضرور ملے گا، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہود یہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، یعنی کہ ان کا یہ بولنا کہ ان کے مذہب کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ یہود، ان کا جو مذہب ہے، یہود نصارہ مشرکین سب کو اپنے اپنے دین پر فخر تھا۔ یہود تورات بھی پڑھتے تھے، انجیل بھی اس طریقے سے، نصارہ بھی، یہ دونوں کتابیں پڑھتے تھے۔ لیکن یہودی کیا سمجھتے تھے؟ عیسائیوں کو اس لیے کافر سمجھتے تھے کہ انہوں نے ایک کے بجائے 3 خدا بنا رکھے تھے، اور نصارہ یہود کو اس لیے کافر سمجھتے تھے کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، حالانکہ تورات میں ان کی بشارت موجود ہے۔ تو ان سے یہاں پر ان کو کہا جا رہا ہے، اب یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا مذہب کوئی مذہب نہیں ہے، ہمارا مذہب مذہب ہے۔ تو ایسی ہی باتیں وہ لوگ بھی دوسروں کو کہتے ہیں جو خود کچھ نہیں کرتے، جو خود کچھ نہیں جانتے۔ تو اللہ ہی قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف رکھتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں ان کا نام ذکر کرنے سے روکے اور اس کی خرابی کے درپے ہو؟ انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ڈرتے داخل ہوتے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ جب نصارہ یہود پر غالب ہوئے تو انہوں نے کیا کیا؟ یہود کو بیت المقدس میں داخل ہونے اور عبادت کرنے سے روک دیا، اور دور نبوی میں مشرکین مکہ نے کیا کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کعبے میں نماز ادا کرنے سے روکتے رہے۔ اور صلح حدیبیہ کے موقع پر، اور جب یہ سارے لوگ عمرہ کے لیے آئے تو ان کو عمرے سے روک دیا تھا۔ اس طرح یہ لوگ اللہ کی مساجد کی رونق اور آبادی کی بجائے اس کی بربادی چاہتے تھے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ مسجدیں کس لیے بنائی گئیں؟ تاکہ اس کو آباد کیا جائے، یہ نہ کہ اس کو اس میں سے جانے سے روکا جائے۔ تو ان لوگوں نے یہ کیا تھا جو اللہ تعالیٰ کو قطعاً ناگوار تھا۔ تو چنانچہ جب فتح مکہ کے بعد مشرکین مکہ کی یہ پابندی ختم ہوئی اور بیت المقدس کو عہد فاروقی میں مسلمانوں نے عیسائیوں سے آزاد کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ عبادت گاہوں کے متولی جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی پرستش کرنے والے اور اسی سے ڈرنے والے ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف ان کے جو لوگ وہاں کے جو کہیں وہ کرنے والے ہوں، تاکہ وہاں کے شریر لوگ اگر وہاں جائیں تو انہیں خوف ہو، اگر شرارت کریں تو وہ سزا پائیں۔ لیکن جو لوگ خلوص نیت سے عبادت کے لیے مساجد میں داخل ہوں، انہیں کسی وقت بھی مساجد میں داخل ہونے سے روکنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ کی عبادت سے روکنا بہت بڑا گناہ ہے۔ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہے، تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کا رخ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور بہت جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ نماز میں قبلہ رخ ہونا، یہ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف قبلے کی طرف رخ کرنے کی ہمیں ہدایت دی گئی ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نفل ادا کر رہے تھے، اور سواری کسی بھی سمت کو رخ کر لیتی تھی، اور آپ اس وقت مکہ سے مدینہ آ رہے تھے۔ پھر سیدنا عمر نے یہی آیت پڑھی اور فرمایا کہ یہ آیت میں یہ مطلب یہ کہ سفر میں اگر ہوں تو چاہے آپ کی سواری کدھر بھی پلٹ جائے، یہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم گھر میں ہیں، ساکن حالت میں ہیں، کہیں باہر ہیں، اور ہمیں قبلے کا پتہ ہو تو ہمیں قبلے کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ نے اس حالت میں قبلے کی طرف منہ کر کے نماز سٹارٹ کیا اور آپ کی سواری کدھر بھی پلٹ گئی تو آپ کی پھر نماز ہو جائے گی۔ اسی لیے یہاں پر بتایا کیا جا رہا ہے کہ مشرق ہو کہ مغرب ہو، ہم نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو تم اللہ کو وہیں پر پاؤ گے۔ اہل کتاب کہتے ہیں اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، وہ ایسی باتوں سے پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ ان سب کا مالک ہے، اور یہ سب چیزیں اس کی متی اور فرمان ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس اتنا کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ قل انما یقول لہ کن فیکون، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دینے والے کون تھے؟ یہود کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا تھا انہوں نے، اور نصارہ کہتے تھے عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بیٹا ہے، اور مشرکین کیا کہتے تھے؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو ان کی باتوں کو رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے، وہ ان کا مالک ہے۔ تو لہٰذا تمام جو چیزیں ہیں وہ مملوک ہوئی، بیٹا شریک ہوتا ہے۔ بیٹا کس لیے ہوتا ہے؟ انسان اولاد کیوں مانگتا ہے؟ تاکہ انسان بوڑھا ہو جائے تو اولاد اس کی مدد کرے،
اس کے اس کی بڑھاپے کا سہارا بنے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اللہ کی اولاد ہونا ناممکن ٹھہرا۔ اور ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنو آدم نے مجھے گالی دی اور مجھے جھٹلایا۔ اس کا جھٹلانا تو یہ تھا کہ اسے دوبارہ پیدا نہ کر سکوں گا، اور اس کا گالی دینا یہ تھا کہ اس نے میرے لیے بیوی اور بیٹا تجویز کر لیا، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت بڑا شرک تھا کہ اس کے لیے ان لوگوں نے ایسی بات فرما دی۔ اور سب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کیا کہہ دیتا ہے؟ کن کہہ دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کن نہ بھی کہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں یہ خود بات فرما رہے ہیں کہ جب مجھے کسی کام کو کروانا ہوتا ہے تو میں صرف کن کہتا ہوں اور کن یہ ہو جاتا ہے۔ نادان لوگ یہ کہتے ہیں خود اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ ایسی ہی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو ان سے پہلے تھے۔ ان سب کے دل اور سوچ ملتے جلتے ہیں، اور یقین کرنے والوں کے لیے تو ہم نے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ اب یہاں پر یہ لوگ جو تھے، پہلے کے لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ مکہ کے جو لوگ تھے، یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، ہمارے پاس معجزہ کیوں نہیں آتا، جب تک یہ نہیں آئے گا اس صورت میں ہم ایمان لائیں گے۔ تو یہ سب کیا تھی؟ جہالت کی باتیں تھی۔ تو ان کے مزاج کے لحاظ سے پہلے زمانے کے گمراہوں اور ان گمراہوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ ایسے جاہل لوگ ایک ہی قسم کے اعتراضات اور مطالبات پیش کرتے رہے ہیں۔ اب جن لوگوں کو ایمان لانا ہو، ان کے لیے تو ہماری نشانیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں دن اور رات کا آنا جانا، دیکھیں کہ کیسے آسمان ہے، کیسے زمین ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پر جہاں پر ہم نظر اٹھائیں ہمیں نظر آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نشانی ہمیں نظر آ رہی۔ جب سے ہم نے قرآن پڑھنا سیکھا ہے، جب سے ہم نے تفسیر کی کلاس جوائن کی ہے، تو ہمارے اندر غور و فکر اور تدبر پیدا ہوا۔ ہم ہر چیز کو دیکھنے لگے ہیں، سوچنے لگے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے بنایا، کیوں بنایا، کیا اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا بنانے کا۔ اب یہ دیکھیے کہ کیسے ہوائیں چلتی ہیں، کبھی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، کبھی گرم ہوائیں ہیں، کبھی سرد ہوائیں ہیں، کبھی دھوپ نکل رہی ہے، کبھی بارش ہو رہی ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی کیسی ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔ سائنس اس کو پروف کر رہی ہے، آج کے ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے، تو ہر چیز میں کیا کیا ہمارے لیے فائدے۔ ایون یہ کہ دھوپ جو ہے، دھوپ میں بھی کیسے ہمارے لیے وٹامن ڈی مل رہا ہے، یہ ہوا جو ہے اس میں ہمیں آکسیجن مل رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نشانیاں ہی تو ہیں۔ سوچنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہر جگہ نشانی ہے، لیکن جو ایمان لانا ہی نہیں چاہتا ان کے لیے تو پھر نشانیاں کوئی فائدہ نہیں رکھتی۔ نہ ان کے آنکھیں کیسے ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ وہ تو اندھے اور بہرے ہیں۔ اندھے بہرے کس وجہ سے؟ ہدایت کے اندھے، ان کو کوئی چیز آس پاس کی نظر ہی نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نشانیاں بتائی ہیں، اور وہ اس کو دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو یہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں، جو پکے ایمان والے ہیں، چھوٹی سی چیز بھی ان کے دلوں پر اثر کرتی ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ آپ قرآن کی کلاس میں جب بیٹھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز آپ کے دلوں کو نرم کر دیتی ہے۔ کبھی کبھی آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، کبھی کبھی آپ کے باڈی پر گوز بمس آنے لگتے ہیں کہ یہ کیسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کیسے ہم نے ابھی تک نہیں سوچا تھا۔ مطلب اپنے آپ پر شرمندگی بھی ہوتی ہے کبھی کبھی کہ ہم اتنے سالوں سے قرآن پڑھ رہے تھے اور اس کو ہم بنا سمجھے پڑھ رہے تھے۔ یہ کیسے ہم نے یہ غلطی کی، کیسے تھے ہم بے وقوف، کیسے تھے ہم نادان، کیسے ہم ناسمجھی کر رہے تھے۔ یہ ہم کو ریئلائز ہو رہا ہے۔ ایک ایک چیز کو جب ہم غور کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، بچوں کی پیدائش لے لیجئے، یا پھر اپنی صحت لے لیجئے، یا اپنی آنکھ لے لیجئے، یا اپنے کان لے لیجئے، یا اپنی زبان لے لیجئے، یا اپنا ڈائجسٹو سسٹم لے لیجئے، یا دل کا دھڑکنا لے لیجئے، یا خون کا پمپ کرنا لے لیجئے، یا آکسیجن کا آنا اور جانا لے لیجئے، کس طریقے سے ہم آکسیجن لیتے ہیں، یا پھر پرندوں کا دیکھ لیجئے، یا مچھلیوں کا دیکھ لیجئے، جہاں کہیں بھی ہم نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن یہ بات ہے کہ ہمیں دنیا کے اور دنیا کے کاموں سے ہمیں کہاں فرصت ہے، ہم کہاں اتنے غور کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں تو بس دنیا اور دنیا اور دنیا، پہلی فکر دنیا، آخری فکر دنیا۔ صبح اٹھتے ہیں ہم دنیا کی فکروں کے ساتھ، اور سوتے ہیں ہم دنیا کی فکروں کے ساتھ۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن سے میں جب بات کرتی ہوں تو انہیں اتنے ٹینشنز ہوتے ہیں اپنی جابس کے، اپنے گھر کے، اور وہ صبح سے وہ ٹینشن کے ساتھ اٹھتے ہیں، رات میں سوتے بھی ہیں اسی کے ٹینشن کے ساتھ۔
لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جب میں دیکھ رہی ہوں، آبزرو کر رہی ہوں آپ لوگوں کے قرآن سیکھنے سے، آپ لوگوں کے قرآن سے جڑنے سے، کہ کیسے آپ لوگوں کا غور و فکر بڑھ گیا، تدبر بڑھ گیا، اس میں قرآن کی کلاسز جوائن کرنے سے آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہو گیا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگ جب سوتے ہوں گے تو آپ کے دماغ میں وہ الفاظ گھومتے ہوں گے جو آپ یاد کر رہے ہیں، وہ تفسیر گھومتی ہوگی جو آپ لکھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے جو لوگ اتنی محنتوں سے تفسیر لکھ رہے ہیں، نوٹس بنا رہے ہیں، گوگل پہ سے پکچرز نکال رہے ہیں، حدیثیں نکال رہے ہیں، اپنی کاپیوں کو خوبصورت بنا رہے ہیں، تو ایسے ہی ان کی محنت رائے گاں تو نہیں جائے گی، اور ان کو پھر یہ ساری چیزیں ان کے دماغ میں چلتی رہتی ہوں گی۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر جب آپ الفاظ معنی یاد کرتے ہیں قرآن کے، تو آپ کو یاد آئے گا کہ آپ کھانا پکا رہے ہیں، آپ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، وہ الفاظ معنی آپ کے بار بار ذہن میں آتے جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے دیکھیے کہ ایک دوسرا اگزامپل دیکھیے کہ جن کو گانوں کا شوق ہے، جو اکثر گانے گاتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میوزک سے ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، ہر کام کرتے کرتے گانے سنتے ہیں، کانوں میں ہیڈ فونز لگے ہوئے ہیں، گانے چل رہے ہیں، میوزک سن رہے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ ان کی زبان پر پھر وہی آتا رہتا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کے بارے میں دیکھا گیا ہے کہ موت کے وقت بھی ان کی زبان پر میوزک ہی آتی رہی ہے، اور پھر ان کے گانے، ان کے الفاظ، گانوں کے الفاظ ان کی زبانوں پر آتے رہے ہیں۔ اور ایسے کئی لوگوں کو ہم نے بھی دیکھا کہ جو پھر کیسے ہیں، کہ جو نیک لوگ ہیں، اور وہ کیسے ہیں کہ ان کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کا آخری کلمات یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی حسن الخاتمہ کرے۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ و توبۃ النصوح قبل الموت۔ تو ہم جو کریں گے زندگی میں، ہم جس کام میں مصروف ہوں گے، ہماری موت بھی اسی پہ ہوگی۔ ہم نے آپ کو یقیناً حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور اہل دوزخ سے متعلق آپ سے باز پرس نہیں ہوگی، یعنی کہ سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہود اور نصارہ تو آپ سے اس وقت تک کبھی خوش نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کی دین کی پیروی نہ کرنے لگیں۔ آپ ان سے کہیے، ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اسے دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ جو ہدایت کے شوقین ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ کوئی اس طرف آتا ہی نہیں ہے، کوئی دین کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا، کہ پھر اس کو ہدایت دینے کی کیا پڑی ہے اللہ تعالیٰ کو؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی تو ہم اس طرف آئے۔ خدا اللہ هو الہدا، کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ہدایت دیتا ہے، جن کو پسند کرتا ہے ان کو ہدایت دیتا ہے، ایسی محفلوں میں بٹھا دیتا ہے، قرآن سے جوڑ دیتا ہے، اللہ کے ذکر سے جوڑ دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو پسند کرتا ہے ان کی زبان پر اپنا ذکر جاری کر دیتا ہے۔ آپ لوگ اپنے اپنے دلوں کو چیک کیجئے، اپنی اپنی زبانوں کو چیک کیجئے، کتنے بار میری زبان پر اللہ کا ذکر آتا ہے، کتنے بار میں دوسرے دنیاوی کاموں میں بزی ہو جاتی ہوں۔ جب بھی آپ دنیاوی کاموں میں بزی ہو جائیں نا، اپنے آپ کو الرٹ کرائیں، یاد دلائیں کہ نہیں، میری زبان کیوں رک گئی تھی، کہاں تھی میں، کہاں گم ہو گئی تھی میں، اپنے آپ کو ریئلائز کرائیں کہ نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ اپنی زبان پر جاری رکھنا ہے۔ جو لوگوں کو یہاں پر جوائن نہیں ہو رہا ہے، پلیز دوسری لنک جوائن کر لیں۔ چلیے آگے دیکھیے آیت نمبر 119۔ اور یہود اور نصارہ تو آپ سے اس وقت تک کبھی خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہ کرنے لگیں۔ آپ ان سے کہیے کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان کو ہدایت دیتا ہے۔ اور اگر آپ علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو آپ کو اللہ سے بچانے والا کوئی حمایتی یا مددگار نہ ہوگا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا علم آ گیا، اس کے باوجود بھی کوئی اگر پیروی نہ کر رہا ہے، اپنے خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، تو پھر اللہ سے بچانے والا کوئی حمایتی یا مددگار انسان کے پاس نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس کھلی ہیں، اوپن ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ خواہشات کی پیروی کیسے ہوتی ہے؟ سوچئے ذرا، دماغ پر اپنے زور ڈالیے کہ خواہشات کی پیروی کیسے ہے۔ جیسے کہ ہم کو قرآن میں پردے کا حکم دیا گیا، ہم پردہ نہیں کر رہے، ہمارے نفسوں کو پسند نہیں آ رہا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایکسپوز کریں، ہماری اتنی اچھی ڈریسنگ ہے، ہمارا اتنا اچھا میک اپ ہے، وہ چھپ رہا ہے، ہم نہیں چاہ رہے چھپانا، ہم اس کو کھلا رکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو کیا کیا ہم نے؟ یہ اللہ کے علم آ جانے کے بعد اس کی انکار کر دیا نا، یہی بات ہو گئی۔ ہم نے زبان سے نہیں کیا لیکن اپنے عمل سے کر دیا۔ ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کی تھی، ہم اس کو کر رہے ہیں۔ یہ احکامات آ گئے تھے، یہ احکامات ہم نے پڑھ لیے تھے، اب یہ بھی بات ہے کہ ہم نے پڑھا لیکن ہم نے تو سمجھا ہی نہیں،
کیونکہ قرآن کو نہ ہم نے لفظی ترجمے سے پڑھا، نہ تفسیر سے پڑھا، نہ ہم کو اس کے احکامات کی سمجھ آئی، تو پھر ہم تو اندھے اور بہرے گونگوں کی طرح ہم نے قرآن کو پڑھا۔ تو اس طریقے سے قرآن پڑھنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ آپ دیکھیے کہ اب جب ہم ایک ایک چیز کے ڈیپتھ میں جا رہے ہیں تو ہمیں پتا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر چیز ہمیں بتا دی ہے، کھول کھول کر بتا دی ہے کہ کیسے حیض کے کیا مسائل ہے، میاں بیوی کے رشتوں کے کیا مسائل ہے، رشتہ داروں کے حقوق کے کیا مسائل ہیں، اور پھر روزوں کے مسائل، نماز کے مسائل، تیمم کے مسائل، وضو کے مسائل، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دی، سارے احکامات ہمیں بتا دیے۔ اور یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے پاس کیا حجت قائم ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کیا ہم سے سوال کرے گا کہ کیا میں نے تمہارے پاس قرآن نہیں بھیجا تھا؟ اور ایک ہی تو کتاب تھی جو 600 پیجز پر مشتمل ہے، کیا ہم پوری زندگی ایک کتاب کو نہیں سمجھ سکے؟ جبکہ ہم اپنے کورس بک میں دیکھیے کہ ہر سال ہم کئی 6 کتابیں ہم کورس بک میں ہم پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اس کے ایگزام پاس کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے لیے تو ایک پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک صرف ایک کتاب ہمارے ہاتھ میں تھمائی گئی ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر یہ کتاب ہر سال ہمارے لیے دوسری ہوتی تو ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا۔ ایک ہی کتاب تھی جو پیدا ہونے سے آخری مرنے تک ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور ہم ایک کتاب کو نہیں سمجھ سکے۔ یہ ہمارے لیے کتنی شرمندگی کی بات ہے۔ اپنے اپنے دلوں میں سوچئے کہ آج میں 30s میں ہوں، 40s میں ہوں، 50s میں ہوں، جتنے میں بھی میں ہوں، یہاں پر الگ الگ عمروں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ اتنے سالوں میں نے قرآن کو کتنا سمجھا، کتنا میں سمجھانے کے قابل ہوئی، کتنا میں اپنے بچوں کو اس کو سمجھا سکتی ہوں؟ کیا ایک کتاب میں نہیں سمجھ سکتی تھی؟ مجھے انگلش اچھی آتی ہے، مجھے ہسٹری اچھی آتی ہے، میں نے ہسٹری کی کتاب پڑھ ڈالی، میں نے سوشل کی کتاب پڑھ ڈالی، میں نے سائنس پڑھ ڈالا، میں نے انگلش، ہندی، مراٹھی سب پڑھ لیا میں نے۔ ایک نہیں آیا مجھے تو عربی ہی نہیں آئی، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمیں عربی نہیں آتی۔ ہم بالکل شرماتے نہیں ہیں، کسی کے سامنے بات کرنے سے بڑے جھجکتے ہیں کہ ہمیں انگلش نہیں آتی، ہم کیسے جائیں؟ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں جانا ہے، انگلش نہیں آتی کیسے جائیں؟ شرماتے ہیں۔ لیکن عربی نہیں آتی تو بالکل نہیں جھجکتے، بالکل نہیں شرماتے۔ ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم یہ پہلے سیکھتے، اور اگر ہم شروع سے ہم سیکھتے یا سکھاتے اپنے بچوں کو تو آج ہم کم سے کم 30-40 سال کی عمر میں تو پرفیکٹ ہوتے۔ لیکن ہم نے اس کو فار گرانٹیڈ لیا، ہمیشہ اس کو ہم نے فار گرانٹیڈ لیا۔ ہم نے اس کو ایک ناظرہ پڑھ کے بس کبھی جمعہ کے دن پڑھ لیا، کبھی رمضانوں میں ہم نے اسے کھول لیا، کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی ٹائم ملا تو پڑھ لیا، کبھی ٹائم ملا تو چھوڑ دیا، اس طریقے سے ہم نے کیا۔ تو یہاں ہم نے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ اتنے سالوں میں نے کتنا سیکھا، کیا میں سکھانے کے قابل ہوئی؟ میرے پاس آج دیکھیے کہ آج ہر جگہ قرآن کی کلاسز ہے۔ آج کا ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو باہر سے جانا پڑ رہا ہے، پیدل جانا ہے، دھوپ میں جانا ہے، ٹیکسی میں جانا ہے، بلکہ گھر بیٹھے آپ کو کلاسز مل رہی ہیں۔ اور آپ نے اس کا کتنا فائدہ اٹھایا؟ نہیں، بلکہ ہم تو اپنے بزی ہونے کے ہی دعوے کرتے رہتے ہیں۔ نہیں نہیں آج تو میں بزی ہوں، نہیں نہیں یہ ٹائم تو میرے لیے کمفرٹیبل نہیں ہے، نہیں نہیں یہ ٹائم تو میں کلاس نہیں جوائن کر پاتی ہوں، نہیں۔ تو ہمارے پاس سیکھنے کے لیے، نہ سیکھنے کے لیے 10 بہانے ہیں، 100 بہانے ہیں، اور سیکھنے کے لیے جو سیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، وہ کہیں سے نہ کہیں سے دوڑ دوڑ کے ایسی کلاسوں میں آ جاتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ دیکھیے کہ ہماری کچھ بہنیں جو ہماری پرانی بہنیں 7-8 سال سے جو سیکھ رہی ہیں، لفظی ترجمے میں پرفیکٹ ہو گئی ہیں، اور کئی ہماری کلاس میں بوڑھی خواتین ہیں، دادیاں ہیں، نانیاں ہیں، وہ ماشاءاللہ سے اتنے پرفیکٹ ہو گئے ہیں، لفظی ترجمہ ان کو آ گیا ہے، تفسیر ان کو سمجھ آتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں آ جانی چاہیے، کم سے کم مرنے کے وقت تک تو ہمیں پرفیکٹ ہو جانا چاہیے نا، کہ ہم اللہ کے سامنے جائیں گے تو کیسے شرمندہ ہوں گے؟ کیا کہیں گے ہم اللہ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت کام تھا؟ یہ کہیں گے ہم؟ یہ لیم ایکسکیوز، آپ سوچے تو صحیح کہ کتنا لیم ایکسکیوز رہے گا جب ہم اللہ تعالیٰ کو یہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں بہت کام تھے، ہم جاب کرتے تھے، یا ہمیں گھر میں بہت کام تھے۔ ایسی ایسی کئی خواتین کو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا جو ان ساروں کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھتی تھی، قرآن سیکھتی تھی، قرآن کو سمجھتی تھی، اس کے نوٹس بناتی تھی، اس کو یاد کرتی تھی، اپنے بچوں کو سمجھاتی تھی۔ تو وہ پھر ہمارے سامنے جب ایسے لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا تو ہمارے سامنے ہم کیا کیا جواب دیں گے؟ پھر ہم اسپیچ لیس ہو جائیں گے، لاجواب ہو جائیں گے ہم۔ تو یہ ہمیشہ سوچا کریں کہ ہم قرآن کو کتنا سمجھے ہیں اور کتنا سمجھنا باقی ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے آپ سیکھ رہے ہیں آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہو رہا ہے، آپ کے ایمان کی کیفیت بڑھ رہی ہے، آپ کے تقوی کا لیول بڑھ رہا ہے۔ آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ جب آپ اس محفل میں بیٹھتے ہیں تو آپ کے ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے، اور اس طریقے سے ہم روز بیٹھ رہے ہیں تو ہمارا ایمان کا لیول بڑھ رہا ہے۔ اگر آپ کو 1 ہفتے کی یا 1 مہینے کی چھٹی دے دی جائے تو آپ آبزرو کریں گے کہ آپ کا ایمان کا لیول کم ہو گیا ہے، آپ تھوڑے سے لیزی ہو گئے ہیں۔ تو یہاں پر جو بہنیں محنتیں کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے کیا درجات ہوں گے، سبحان اللہ۔
क्या अल्लाह ताला के दोस्त होना बहुत बड़ी बात नहीं है? क्या हम नहीं चाहेंगे कि अल्लाह के दोस्त हो जाएँ? अगर आपको किसी ने ये बताया कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर से मेरी पहचान है, मेरी दोस्त है, मेरी वहाँ से दोस्ती है, तो आप क्या उनसे इम्प्रेस्ड होंगे कि अरे वाह, वाह, वाह! ये प्राइम मिनिस्टर से इनकी दोस्ती है, अरे इनकी तो बड़े-बड़े लोगों से दोस्ती है। लेकिन देखिए कि दोस्तियाँ तो हमारी कैसी होनी चाहिए? ऐसी दोस्तियाँ जो हमें आखिरत में काम आए। ऐसी दोस्तियाँ ना हो कि हमें आखिरत में बेकार हो जाए, हमारे ज़लील और रुसवा हो जाए हम उन दोस्तियों की वजह से। जिन लोगों को हमने किताब दी, वो इस तरह पढ़ते हैं जिससे इसका पढ़ने का हक है। जो बात हम अभी डिस्कस कर रहे थे, वही बात आ गई। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबु यतलूनहु हक्का तिलावतिही। अब आप अपने आप से सवाल कीजिए, यहाँ पर ठहर जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। अपने आप से, अपने-अपने दिलों में, सब अपने-अपने जगह पर अकेले हैं। अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या मैंने हक्का तिलावतिही किया? क्या मैंने इसका हक अदा किया? तिलावत का हक मैंने अदा किया? क्या जिस तरीके से इसका पढ़ने का हक था, तो या क्या मैंने उसके किया हक अदा? उलाइका युमिनूना बिही, और यही लोग हैं जो कुरान पर ईमान लाते हैं। अगर इसका हक अदा होगा तो ईमान लाएँगे ना, अगर हक ही अदा नहीं होगा तो ईमान कैसे लाएँगे हम? हक कैसे अदा होगा? उसको समझ के पढ़ना है, उसको याद करना है। एट लीस्ट हमें इसके लफ्ज़ के मायने याद होना चाहिए। माशाल्लाह से हमारी कई बहनें ऐसी हैं जो परफेक्ट हो चुकी हैं, अल्फाज मायने भी याद कर चुके हैं उन्होंने। और हमारा एक बैच तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी परफेक्टली खत्म हो चुकी है कि उनके अल्फाज मायने आप बीच में से कहीं से भी पूछ लें, वो इतने परफेक्टली आपको सादे कुरान में से उर्दू में सुनाएंगे। ऐसे हमको भी होना चाहिए। आज दिल में इरादा कर लीजिए, पक्का इरादा कर लीजिए कि सिर्फ़ दौरे कुरान की हद तक मैं इस क्लास में नहीं जॉइन हो जाऊँगी, बल्कि दौरे कुरान ख़त्म होने के बाद भी मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं कुरान को कैसे समझूँ, कैसे इसको याद करूँ। मेरा ज़िंदगी का एक मकसद होगा। आज ही दिल में इरादा कर लीजिए, अपने-अपने दिल में इरादा कर लीजिए, पक्का इरादा। ऐसा नहीं है कि डामाडोल आज इरादा कर लिया, कल गायब हो गए, बल्कि हम दौड़-दौड़ के शौक-शौक से आज तो इस क्लास में बैठ गए, ये ना हो कि शैतान हमें बहका दे और यहाँ से हटा दे। बल्कि हर दुनिया की मसरूफियात के बावजूद क्या हम ज़रूर 1 घंटा नहीं निकाल सकते कुरान की क्लासेस के लिए, कुरान को समझने के लिए, आपको सिखाने के लिए जगह-जगह अलग-अलग क्लासेस मौजूद हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोगों ने मेरी ही क्लास जॉइन करनी है, बल्कि आप चाहे तो किसी की जिनकी आपको पसंद आती है, आप उनकी क्लासेस जॉइन कीजिए। आज देखिए कि यूट्यूब पे एक से एक स्कॉलर्स के तर्जुमे मौजूद हैं, तफासिर मौजूद हैं, डिटेल तफसीर मौजूद है। क्या हमने इस तरीके से कभी पढ़ने की कोशिश की? क्या इसको हमने समझने की कोशिश की? ये है हक़्क़ा तिलावती ही, इसका तिलावत का हक़ हमने अदा नहीं किया। जब कुरान को पढ़ें तो आप जब उसकी आयतों से गुज़रें, दोज़ख की आयतों से गुज़रें, तो आपको समझ आना चाहिए कि मैं कौन-सी आयत से गुज़र रही हूँ। आपकी आँखों से आँसू जारी होने चाहिए। और जिस तरीके से जन्नत का ज़िक्र आए, नेक लोगों का ज़िक्र आए, अल्लाह के दोस्तों का ज़िक्र आए, तो आपके दिलों में एक ख़्वाहिश पैदा होनी चाहिए, एक खुशी पैदा होनी चाहिए, एक तड़प होनी चाहिए कि अल्लाह मैं भी उनमें शामिल होना चाहती हूँ। अल्लाह मुझे भी ये जन्नती लोगों में बना दे। हमें समझ आएगी तो हम बोलेंगे ना, हमें समझ ही नहीं आ रही, हम दोज़ख भी पढ़ रहे हैं, जन्नत भी पढ़ रहे हैं और फर आगे बढ़ रहे हैं स्पीड से। हमें तो पता ही नहीं कि हमने कब दोज़ख का पढ़ लिया, कब जन्नत का पढ़ लिया, कब अल्लाह ताला के अहकामात पढ़ लिए, कब डोंट एंड डूज़ आ गए और कब कौन-सी आयत हम हमारे सामने से गुज़र गई, हमें तो पता ही नहीं। तो ये हक़ तिलावती तो नहीं है। कैसे हमने हक़ अदा किया तिलावत का? अल्लाह ताला हमसे सवाल करने वाला है। इस सवाल की तैयारी कर लीजिए। अपने नोट्स बना लीजिए इसके। क्वेश्चन का आंसर तैयार रखिए कि अल्लाह ताला को जवाब देना है कि क्या तुमने तिलावत का हक़ अदा किया? सिर्फ़ तिलावत का हक़ ये नहीं है कि हमने नाज़िरा पढ़-पढ़ के हमने 5 कुरान ख़त्म किए, हमने 10 कुरान ख़त्म किए, हमने ज़िंदगी में 50 कुरान ख़त्म किए। लेकिन समझी तो कोई बात नहीं, एक बात भी नहीं समझी हमें, ना हम अपने बच्चों को समझाने के काबिल हुए। कभी आपसे कोई बच्चा आपका सवाल कर ले कि मम्मी ये कुरान की ये आयत में क्या बताया जा रहा है? क्यों ऐसे लिखा है अल्लाह ताला ने? हमें आना तो चाहिए, इस काबिल तो हों हम कि हम बता सकें अपने बच्चों को। कोई नॉन मुस्लिम दोस्त आपसे सवाल कर ले कि आपके कुरान में फलां जगह पे ये क्यों आया है? तो एटलीस्ट हमें दलील तो देनी आनी चाहिए। कैसे मुसलमान हैं हम कि हमें दलील देना भी नहीं आती? तो हमने पढ़ा ही नहीं, हक़्क़ तिलावत ही अदा ही नहीं किया हमने। उसका तिलावत का हक़ जैसे का था, होना तो ये चाहिए कि जब आप अकेले में कुरान की तिलावत कर रहे हैं, ऐसी कोई आयत आई, जब आप नमाज़ में कोई तिलावत कर रहे हैं, कोई सूरा आप तिलावत कर रहे हैं, कोई आयत आप तिलावत कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बार-बार ये कहती हूँ कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम है,
یا پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، تو یہاں پر جب انسان سوچ کے اس کو پڑھتا ہے تو وہ زار و خطار اس کی آنکھوں سے آنسو نکل سکتے ہیں۔ لیکن سمجھنے کی بات ہے نا، حق تلاوت ہی، کہ اس کا تلاوت کا حق ہم کیسے ادا کر رہے ہیں، یہ میٹر کرتا ہے۔ کہ جب ہم اکیلے میں اکیلے میں ہم تلاوت کر رہے ہیں، تہجد میں آپ کوئی سورہ پڑھ رہے ہیں، آپ سورہ ملک ہی لے لیجئے، بہت ساری بہنوں کو سورہ ملک یاد ہوتا ہے۔ آپ کو جب آپ تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو کوشش کیا کریں کہ اس میں قرآن پڑھا کریں، چاہے آپ قرآن دیکھ کر پڑھیں، چاہے آپ بنا دیکھے پڑھیں، جتنا آپ کو یاد ہے وہ دیکھ کر پڑھیں آپ کو، نہیں تو آپ قرآن کو ہاتھ میں اٹھا کر دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں تہجد میں۔ تو آپ جب پڑھیں گے تہجد میں تو ایٹ لیسٹ آپ ایسی آیتوں پر سے گزریں گے جہاں پر ڈراوے ہیں، خوف ہے، اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا ذکر ہے، تو وہاں پر ہماری آنکھوں سے زار و خطار آنسو آنے چاہیے، ڈر کے مارے، کیونکہ ہم تو گناہ گار ہیں نا، ہم تو کوئی پاک صاف تو نہیں ہے، نیک تو نہیں ہے ہم، کہ بس بالکل ہم تو ہماری ادھر سے ہماری روح نکلی اور ادھر ہم جنت میں چلے گئے، نہیں، بلکہ ہم سے تو بہت گناہ سرزد ہوئے ہوں گے، کچھ جان کے ہوئے، کچھ انجانے میں ہوئے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ کہ جب تک ہم قرآن کو سمجھیں گے نہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش، اس کے لیے ٹائم دینا ہوگا، اس کے لیے اسٹرگل کرنا ہوگا، اس کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ ہماری کئی بہنیں کتنی محنتیں کر رہی ہیں، نوٹس بنا رہی ہیں، ان کے نوٹس واقعی ایسے پیارے نوٹس ہیں کہ ان کے بتانے کے قابل ہے، تعریف کے قابل نوٹس ہیں ان کے، اتنی محنتیں کرتی ہیں وہ، اتنے نوٹس بناتی ہیں، حالانکہ ان کو ہم نے نہیں کہا کہ اتنے اچھے نوٹس بنائیں، ہائی لائٹ کرتے ہیں اس کو، حدیثیں اکٹھا کرتے ہیں، گوگل سے کٹ اینڈ پیسٹ کرتے ہیں، اتنے تیاری کرتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ایسی بہنوں سے خوش نہیں ہوگا؟ کیا اللہ کے خاص بندے نہیں وہ بن جائیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی گڈ لسٹ میں وہ نہیں آ جائیں گے؟ کیا صالحین، شاکرین، صابرین میں شامل نہیں ہو جائیں گے؟ مقربین میں شامل نہیں ہو جائیں گے ایسے لوگ؟ تو یہ حق کا تلاوتی ہی ہے۔ کیا ہم اب اپنے آپ سے سوال کریں کہ آج تک ہم نے حق نہیں ادا کیا؟ اللہ اب تو ہماری آنکھیں کھل گئی ہے، اب ہمیں کسی نے جگا دیا ہے، اب تو جاگ جائیں نا، اب ہم 30-40 میں بھی نہیں جاگیں گے تو پھر کب جاگیں گے؟ اب دیکھیں کہ امت مسلمہ کی عمریں کتنی ہوں گی، 50-60 سال، اور اب ہم اگر 40 کے ہیں تو ہمارے پاس کتنا ٹائم بچا ہے؟ تو یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کیسے، انسان کو بلاتا ہے، انسان کو نیکی کی طرف، اور انسان یہ کرتا ہے، اور انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی دنیاوی کاموں میں بزی رہتا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو کوئی کفر کرے وہی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔ تو یہاں پر کفر کرنے میں سے کیا مراد ہے؟ اس کتاب کا انکار کرنے سے کیا مراد ہے؟ ہم کیا ایسے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم اس کتاب پر ہم اس کتاب کو نہیں مانتے، نہیں نہیں ہم اس پر ایمان نہیں لاتے؟ نہیں، ہم تو ایسے نہیں کہتے، یہ ہماری زبانوں سے ہم نہیں کہتے، بلکہ ہم نے اپنے عملوں سے ہم یہ کہتے ہوتے ہیں، اپنے عمل سے ہم یہ واضح کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کتاب کا انکار کر رہے ہیں، کتاب کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں ہم، اور یہ اس کا خلاف ورزی کرنا ہی اس کا انکار کرنا ہے، کفر ہے یہ۔ کفر کس کو کہتے ہیں؟ انکار کرنے کو کہتے ہیں۔ کافر اس کو نہیں کہتے جو نان مسلم سے، ہمارا جنرلی کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ جو ہم کافر کس کو سمجھتے ہیں؟ جو نان مسلم سے، نہیں، بلکہ جو انکار کر رہا ہے وہ کافر ہے۔ تو کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کا ہم انکار کرتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں، دن بھر میں ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ہم خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں اس کا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے پھر بھی ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے ہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی اور تمام اقوام عالم پر تمہیں فضیلت بخشی تھی، اور اس دن سے ڈر جاؤ جب کوئی کسی دوسرے کے کام نہ آ سکے گا۔ اس دن نہ تو اس سے معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی کی سفارش اسے فائدہ دے گی، اور نہ ہی اس کی کوئی مدد کر سکے گا۔ یہ بات تو ہم نے پہلے بھی پڑھ لی کہ دیکھیے قیامت کے دن کوئی کتنا بھی، یہاں پر دیکھے کہ انسان اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کر لیتا ہے، جھوٹ سچ حق باطل، اس کے لیے رشوت لے لیتا ہے، اس کے لیے پیسے کہیں سے جمع کرتا ہے اپنے بچوں کی پڑھائیوں کے لیے، کہہ لیجئے، یا ان کے اسٹڈیز کے لیے، یا پھر ان کے ایڈمیشنز کے لیے، کتنے غلط طریقوں سے انسان پیسہ کما لیتا ہے کہ ہمارے بچوں کو ایک سٹیٹس والی لائف ہو، بچے اچھے اچھے سکولز میں پڑھ لیں، اچھی جگہ جاب کر لیں، یہ ساری چیزیں انسان کرتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ آخرت میں جا کر اس کی کون سفارش کرے گا۔ یہی بچے اس کو پھر آخرت میں پہچانیں گے بھی نہیں، کوئی رشتہ وہاں پر کام نہیں آئے گا۔ جب ماں باپ اپنے بچوں کو نہیں پہچانیں گے تو آپ بچوں سے کیا امید رکھتے ہیں؟ ان کے لیے آپ غلط کام کر رہے ہیں، ان کے لیے غلط طریقوں سے پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں، اپنی آخرت کی فکر کیے بنا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کھلا کھلا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہاں پر کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیٹی سے کہہ دیا کہ وہاں پر مجھ سے کچھ نہ مانگنا،
میں کسی کے لیے کوئی سفارش نہیں کروں گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جس کی سفارش کا حکم دے گا، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہی سفارش کریں گے۔ جس کا اذن، اللہ کے اذن سے سفارش کی جائے گی، اس کی سفارش پھر قبول ہوگی۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو ان سب باتوں پر پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تمہیں سب لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ بنی اسرائیل کا ذکر 5ویں رکوع سے شروع ہو کر 14ویں رکوع تک، 14 رکوع تک، پورے 10 رکوع میں تفصیل سے کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام اقوام پر فضیلت دے دی۔ یہ بنتا ہے نا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، ان کی اخلاقی بیماریوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا کہ انہوں نے کیا کیا، ہر بار اللہ کی نافرمانیاں کر کے اللہ تعالیٰ کے غصے کے ساتھ لوٹے۔ تو اب امامت ان کے پاس، یہ امامت کے قابل نہیں رہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان سے امامت چھین لی اور پھر امت مسلمہ کو دے دی۔ اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیسے کیسے آزمایا، کیسے کیسے امتحانات ابراہیم علیہ السلام کے آئے۔ کہ سیدنا ابراہیم کو تمام دنیا کی امامت ایسے ہی نہیں مل گئی۔ اب دیکھیے کہ کوئی چیز انسان کو ایسے ہی نہیں مل جاتی، اس کے لیے بہت سٹرگل کرنا پڑتا ہے۔ کہ ایگزامپل لے لیجیے کہ اگر بچہ ایگزام کے لیے تیاری نہ کرے، رات رات بھر نہ پڑھے، تو وہ ٹاپ نہیں کر سکتا۔ جو سونے والا بچہ ہے، جو نہ پڑھنے والا بچہ ہے، کیا وہ ٹاپ کرے گا؟ نہیں، بلکہ وہ ٹاپ نہیں کرے گا، اس کو محنتیں کرنی پڑتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اس کی آزمائش کا دوسرا نام کیا ہے؟ امتحان۔ ہم اس کو امتحان کا نام دیتے ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی امتحان پاس کرتے ہیں تو ہم نے اس کا نام امتحان دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس وہ کیا ہے؟ آزمائش۔ ایسی کئی آزمائشیں جو ہمارے آس پاس ہوتی ہیں، جو ہم کو اللہ تعالیٰ پھر اس میں ہم کو آزماتا ہے کہ یہ انسان کتنا پرفیکٹ ہے، اس کو اب اگلی کلاس میں ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا ہے، یہ ایمان کے کون سے لیول کو پہنچا ہے، یہ ہمارا امتحان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آ رہا ہے کہ آپ کی جب پیدا ہوئے تھے، جب سے لے کر مرنے تک ساری زندگی ان کی قربانی ہی قربانی تھی۔ دنیا میں انسان جن چیزوں سے محبت کرتا ہے، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں تھی جسے ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر قربان نہیں کیا۔ اور کیسے پریشانیاں اٹھائی، کیسی مشکلیں۔ اب سب سے پہلے کیا تھی ان کی آزمائش، کہ آپ ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے جو بت بنانے والا شخص تھا۔ آزر جو تھا، آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تھا، جو کیا کرتے تھے؟ بت بنا کر بیچتے تھے اور خود بھی اس کی پوجا کرتے تھے۔ لیکن آپ نے الٹا ایسا انداز میں ان کو سمجھانا شروع کر دیا، اور جب باپ کی طرف سے مایوس ہو گئے تو گھر سے نکال دینے کی دھمکی دے دی گئی آپ کو، اور آپ نے حق کی خاطر یہ ساری پریشانیاں بھی برداشت کرنا پسند کیا، کہ گھر انہوں نے پھر چھوڑ دیا۔ اب دوسرا کیا تھا کہ جب قومی میلہ جو لگا تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ بتوں کو توڑ دیا۔ تو بتوں کو توڑنے کی وجہ سے آپ کو آگ میں جلانے کا فیصلہ ہوا۔ تو آپ ابراہیم علیہ السلام نے اس میں آگ میں کودنا بھی منظور کر لیا۔ یہ بھی دیکھیے آپ کے لیے کیسی آزمائش تھی، بہت بڑی۔ پھر آپ نے اپنی بیوی جو ہاجرہ تھے، بی بی ہاجرہ جو تھے، دودھ پیتے بچے کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک ایسے بیابان میدان میں جا چھوڑا جہاں کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں تھا، اور نہ ہی دور دور تک کسی آبادی کے آثار نظر آتے تھے۔ یہ بھی کتنی بڑی آزمائش تھی کہ ایک بوڑھی عمر میں ملے ہوئے بچے اسماعیل علیہ السلام کو ایسی آب ہو گیا جہاں پر نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، وہاں پر لے جا کر چھوڑنا پڑا ان کو۔ اور کتنی بوڑھی عمر میں ملا وہ بیٹا، اور کیا خواہش ہوں گی ان کے ساتھ ان کی۔ لیکن دیکھیے کہ آزمائش کیسی آزمائش میں پورے اتر رہے ہیں۔ ہر آزمائش میں اللہ تعالیٰ کے ہر آزمائش میں پورے اتر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تو نہیں ان کو چن لیا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی نہیں چنے گا، محنتیں کرنی پڑے گی، آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ ہمارے آس پاس کون سی آزمائشیں ہیں، چیک کیا کریں کہ دیکھیے کہ اتنی بڑی آزمائشیں تو ہمارے پاس کبھی نہیں آئی، کہ کبھی اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے آنا پڑا، جنگل میں چھوڑ کے آنا پڑا، یا ذبح کرنا پڑا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ اپنے چھوٹے دودھ پیتے بچے کو اللہ کے حکم کے مطابق چھوڑ کر آ گئے۔ وہاں پر نہ دور دور تک کوئی آبادی تھی، نہ کھانا پینا تھا۔ پھر بوڑھی عمر میں ملے ہوئے بچے اسماعیل جب ذرا جوان ہوئے تو ان کو قربان کر دینے کا حکم آ گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اب میں قربان کیسے کروں، اللہ تعالیٰ کے حکم پر فوراً لبیک کہا۔ تو یہاں پر آپ کی قربانیوں اور آزمائشوں کی فہرست
خاصی بڑی ہے، لیکن آخر اللہ تعالیٰ نے خود یہ سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا کہ ہم نے ابراہیم کو کئی باتوں سے آزمایا تو وہ ہر امتحان میں پورے اترے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان امتحانوں کے نتیجے میں آپ کو دنیا جہان کا امام بنا دیا، اور آئندہ قیامت تک کے سلسلے نبوت کو آپ ہی کی اولاد سے منسلک کر دیا، اور دنیا کے اکثر بیشتر مذاہب اپنے مذہب کی طرف آپ کی طرف نسبت کرنا عزت اور افتخار سمجھتے ہیں۔ یعنی کہ ابراہیم کی ہم کیا کہتے ہیں، ان کی کون سے ملت ابراہیمی کو ہم مانتے ہیں نا، ملت ابراہیم پر ہم چلتے ہیں۔ تو تمام لوگوں کے امام بنانے کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے، امامت کا وعدہ صرف تمہاری اولاد۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کو کہا کہ میں نے تمہیں آزمایا اور تم پورے اترے اور میں تمہیں امام بنانے والا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا سوال کیا، کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے اللہ تعالیٰ؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں ہے، یہ وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ یعنی کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں اگر ایسے لوگ ہوں گے، نافرمان ہوں گے، ظالم ہوں گے، جو عبادت نہیں کرنے والے ہوں گے، تو ان کو تو نہیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا نا امامت، لیکن جو لوگ نیک ہوں گے ان کے لیے یہ صرف امامت ہے، کہ جو صالح ہوگی۔ ظالموں اور گناہ گاروں کے لیے ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ یہیں سے یہود کے اس غلط عقیدے کی بھی تردید ہوتی ہے کہ جو وہی سمجھتے تھے کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، اس لیے ہمیں عذاب آخر کا جو عذاب ہے وہ ہمیں نہیں پہنچے گا، یہ سمجھتے تھے وہ۔ تو آج یہ اس میں ان کا بھی پھر رد ہو گئی ان کی یہ بات۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا یہ، اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے عبادت گاہ اور امن کی جگہ قرار دیا تو حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، یعنی کہ نماز کی جگہ بناؤ، اور سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل کو تاکید کی کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھیں۔ اب آپ لوگ جب گئے ہوں گے عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوں گے، جب آپ نے مکہ مکرمہ میں دیکھا ہوگا کہ یہ جو جگہ ہے مقام ابراہیم جس کو کہا جاتا ہے، کہ وہ ایک پتھر تھا جو جنت سے آیا تھا، اور جب وہ آپ کعبے کی تعمیر کر رہے تھے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر، تو جب آپ اس پہ کھڑے ہوتے، جب آپ اس کی بنیادیں رکھ رہے تھے، جب اس کے اوپر اینٹیں رکھ رہے تھے، تو وہ پتھر اوپر اوپر ہوتا جاتا تھا۔ جیسے جیسے دیواریں آپ اوپر اوپر بناتے جاتے، وہ اوپر اوپر ہوتا جاتا، جب آپ کو نیچے اترنا ہوتا وہ نیچے نیچے آ جاتا۔ تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ اس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بھی ہیں۔ جو بہنیں ہماری جا چکی ہیں اور جو بہنیں نہیں گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہاں پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانی فرمائے کہ آپ بھی حج اور عمرہ آپ کو نصیب فرمائے۔ تو یہ جو جگہ ہے تو اس کو نماز کی جگہ بناؤ، اور سیدنا ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھیں۔ یعنی کہ مقام ابراہیم کی فضیلت بھی بتائی گئی ہے کہ وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے رہے، اس پر کھڑے ہو کر آپ نے لوگوں کو حج کے لیے بھی پکارا، اور یہ پتھر خانہ کعبہ کے صحن میں موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک چھوٹی سی شیشے کی گنبد نما عمارت میں یہ محفوظ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ یہاں پر اس کو وہاں پر دیکھیں کہ ہم جب طواف کرتے ہیں تو طواف کے بعد ہم وہاں پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا یا بنایا کہ نماز کی جگہ بنا دی، اور پھر دوسرے آ رہا ہے کہ نمازوں کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا گیا، وہاں کی روشنی کا انتظام، اس کی فضیلت بھی بتائی گئی ہے کہ یہ ایمان والوں کے لیے مسجد میں رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے مسجد کی صاف صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج کیا کرتے ہیں لوگ، بیٹھتے ہیں چپس کے پیکٹ لے کر جاتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، وہیں پھینک کر آ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، غلط ہے۔ مسجدوں کو صاف صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم بھی وہاں جا رہے ہیں، اگر ہمیں کوئی کچرا نظر آ رہا ہے، کسی نے اگر پھینک دیا ہے یا بچوں نے پھینک دیا ہے، تو ہمارا کیا کام ہے کہ ہم اس کو اٹھا دیں۔ یہ ہمارے لیے ایک آنر کی بات ہوگی کہ ہم اتنے بڑے گھر کی صفائی کر رہے ہیں، اس میں کوئی ہماری عزت نہیں چلی جائے گی۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے میرے رب، اس جگہ کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو کوئی اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں، انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں اس زمانے میں کیا تھا کہ مسجد میں اس زمانے میں یہاں پر ڈیزرٹ تھا، دور دور تک کوئی کھانا نہیں، کوئی پینا نہیں، دور دور تک کوئی چیز نہیں تھی وہاں پر۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا شہر بنا دے کہ اس میں سارے پھلوں سے اس کو رزق عطا فرما۔ تو آج دیکھیے کہ وہاں پر ساری دنیا کے الگ الگ جگہوں سے وہاں پر
جگہ جگہ سے وہاں پر پھل اور رزق، وہاں پر کھجور کی ایک سے ایک کوالٹی آپ دیکھیں گے، زمزم، یہ ساری چیزیں وہاں کہاں تھی جب آپ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ان کو چھوڑ کر گئے تھے، جب وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی چیز کھانے کی تھی نہ پینے کی تھی. لیکن اب دیکھیں کہ یہ جو آب ہو گیا اور ویران سا مقام تھا، ایک پورا من شہر بنا دیا گیا اللہ ان کی دعا سے. اور جو لوگ یہاں آباد ہوں گے انہیں پھلوں کا رزق بھی مہیا کیا گیا. یہ کیا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آج یہ مقام آج تک پرامن اور قابل احترام ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت بھی کر دی ہے کہ اب یہ یہاں پر کوئی چیز مارنا اور توڑنا یہاں پر بھی حرام ہے، یہاں پر خون بہانا بھی حرام فرما دیا گیا. آیت نمبر 126. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اور جو کوئی کفر کرے گا تو اس چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے دوں گا ہی، اور مگر آخرت میں اسے دوزخ کے عذاب کی طرف ڈھکیل دوں گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، بنیادیں مطلب اس کی دیواریں، تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو ہی سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو. آیت نمبر 127 کے جو دعا ہے اس کو انڈرلائن کیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اب یہاں پر دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عاجزی اور ان کے ساری اس دعا سے ٹپکتی ہے کہ ان کو اتنا بڑا آنر ملا تھا، کعبے کو بنانے کا آنر. تو اس میں وہ کوئی پراؤڈ نہیں فیل کر رہے تھے کہ مجھے اس کو بنانے کا آنر ملا ہے، بلکہ وہ اس میں بھی یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ تو ہم سے قبول فرما. ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ میں بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑا ہم پھولے نہیں سماتے کہ میں تو اتنی بڑی نیکی کر رہی ہوں، میں تو اتنے تہجدیں پڑھ رہی ہوں، میں تو منڈے تھرسڈے کے روزے بھی رکھ رہی ہوں. بلکہ یہاں پر یہ دعا کرنی چاہیے، جب بھی ہم کوئی نیکی کریں، جب بھی ہم نیکیوں کی دوڑ میں آگے بڑھیں، تو ہمیں یہ بھی ساتھ ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سے قبول فرمائے، ربنا تقبل منا. کہ ہمیں کیا پتا کہ ہماری عبادتوں میں کیا کسر رہ رہی ہے، کہاں ریاکاری شامل ہو جا رہی ہے، کہاں تکبر شامل ہو جا رہا ہے، ہمیں نہیں پتا اس بات کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیے کیسے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام، کہ اتنے بڑے کام کر رہے ہیں، اور دیکھیے کہ ان کی عاجزی اور ان کے ساری کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں عاجزی کے ساتھ، ان کے سارے کے ساتھ، کہ اللہ تو ہماری اس محنت کو قبول فرما. اللہ ہم کو ربنا وجعلنا مسلمین لک، کہ اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو تیرا فرما بردار بنا. مسلم کا کیا مطلب ہے؟ فرما بردار بنا، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. کہ تو بے شک توبہ قبول کرنے والا ہے. کہ دیکھیے کہ ہمیں کہاں عبادت کے طریقے آتے تھے، ہمیں نہ حج کا طریقہ معلوم تھا، نہ ہمیں نماز کا طریقہ معلوم تھا، نہ ہمیں وضو کا طریقہ معلوم تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری چیزیں سکھائی اپنے نبیوں کے ذریعے، اپنی کتاب کے ذریعے. تو یہاں پر ان کی دعا تھی، اور یہ دعا کے ذریعے ہم کو اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ قبول فرما دیا، اور ہمیں توبہ قبول، بڑا بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. بے شک جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے دل میں یہ ضرور سوچا کریں، دل میں ضرور یہ کہا کریں، ان اللہ بے شک یہ کہیں انت التواب الرحیم. یہ دعا، یہ سوری یہ آیت اپنے دل میں لائیں، انکا انت التواب الرحیم. اللہ تعالیٰ تو تو بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ مجھے بھی معاف کر دے. جب بھی ہم توبہ و استغفار کریں تو یہ آیت کو ہمارے دماغ میں آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا. تو ہم ریئلائز کر کے اگر دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی قبول ہو جائے گی. اب آپ دیکھیں گے کہ جو کعبے کی تعمیر جو ہوئی تھی، تو یہ کعبے کی تعمیر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کی تھی، بلکہ سب سے پہلے جو فرشتہ تعمیر کیا گیا تھا، اسے فرشتوں نے بنایا تھا. کہ کعبے کے مختلف ادوار میں تعمیر ہوئی ہے. تو سب سے کعبہ اصل میں 10 بار تعمیر ہوا. سب سے پہلے اسے فرشتوں نے بنایا، پھر دوسری بار آدم علیہ السلام نے بنایا جب آپ کی عمر 1000 سال تھی، اور تیسری بار شیس علیہ السلام نے کے بیٹے نے تعمیر کی جب طوفان نوح میں گر گیا. اب یہ طوفان نوح آیا تھا، جب آپ کو پتہ ہے نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا، تو جب یہ تعمیر پھر گر گئی تھی، سارا کچھ ختم ہو گیا تھا. پھر چوتھی بار سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، پھر پانچویں بار قوم عمالقہ نے، اور پھر چھٹی بار قبیلہ جرہم نے، ساتویں بار پھر قصے بن کلاب نے،
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے یعنی کہ دادا تھے، اور 8ویں بار قریش نے آپ کی بعثت سے پہلے جبکہ حتیم کی جگہ چھوڑی گئی تھی، اور 9ویں بار سیدنا عبداللہ بن زبیر نے اپنے دور خلافت میں، اور 10ویں بار حجاج بن یوسف نے۔ اس کے بعد آج تک اس علاقے پر مسلمانوں کا ہی قبضہ چلا رہا ہے، اور بہت سے بادشاہوں نے اس کی تعمیر کی، مرمت کی، اور اس کی توسیع میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب اس میں یہ کہ لیکن یہ جو 10 بار جو بنا تھا، یہ 10 بار کا ذکر یہاں پر آ گیا کہ یہ دونوں پیغمبر جب تھے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے اس بات کو قبول فرما۔ اور ابراہیم کے دین سے تو وہی نفرت کر سکتا ہے جس نے خود اپنے آپ کو احمق بنا لیا ہے۔ بے شک ہم نے اس کو دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے، اور آخرت میں بھی وہ صالح لوگوں میں سے ہوں گے۔ جب انہیں ان کے رب نے فرمایا فرما بردار بن جاؤ تو انہوں نے کہا میں جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو گیا ہوں۔ آیت نمبر 131 دیکھیے کہ اس قال اللہ رب، جب کہا اس کے رب نے اسلم، کیا کہا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے؟ اسلم، کہ تم فرما بردار ہو جاؤ۔ تو انہوں نے فوراً کیا کہا؟ اسلم تو، فوراً کہا کہ اللہ میں فرما بردار ہو گیا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ کیسے انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں، کیسے، اچھا میں تو کرتا ہی ہوں، میں تو عبادت کرتا ہی ہوں۔ ہم کیسے سوال کرتے ہیں جب ہمیں کوئی دین کی بات بتائی جاتی ہے؟ ہم پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں تو میں نے نہیں پڑھا، کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم کیسی فرما برداری کرتے ہیں؟ ہم 10 سوال اس میں کرنے لگتے ہیں۔ جب ہماری کوئی پسندیدہ چیز ہمیں چھوڑنے کے لیے کوئی کہہ دے تو ہم پوچھتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ دیکھیے کہ اتنے بڑے پیغمبر ہیں، ان کو کہا اللہ تعالیٰ نے اسلم، تم فرما بردار ہو جاؤ، تو انہوں نے کیا کہا؟ اسلم تو، فوراً انہوں نے جواب دے دیا۔ اپنے اپنے دلوں میں ہم بھی جواب دیں آج اللہ تعالیٰ کو، اللہ میں بھی تیرے لیے فرما بردار ہو گئی، اسلم تو۔ ہم بھی یہ کہیں اللہ میں بھی فرما بردار ہو گئی، اللہ میں بھی فرما بردار ہونا چاہتی ہوں جیسے ابراہیم علیہ السلام فرما بردار ہو گئے تھے۔ اللہ میرے اندر بھی وہ صفات پیدا کر دے، اللہ میں بھی چاہتی ہوں کہ نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ اس لیے ہم بھی اسی طریقے سے جب ہمیں کسی نے کوئی دین کی بات بتائی، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فوراً قبول کر لینی چاہیے۔ کوئی آپ کو دین کی طرف بلائے، کوئی قرآن کی کلاسز کی طرف بلائے، فوراً دوڑ کر حاضر ہونا چاہیے۔ تو یہ ہوگا اسلم تو۔ یہ نہیں ہوگا کہ اچھا ہم دیکھیں گے، اچھا ہم سوچیں گے، اچھا ہم ریسرچ کریں گے کہ کہاں لکھا ہوا ہے، نہیں ابھی تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہمارے لیے دنیا کے کاموں کے لیے بہت ٹائم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کاموں کے لیے بالکل ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو یہ بڑی اچھی بڑی پیاری بات ہے۔ اس قال ربہ، انہوں نے جب کہا اپنے اس کے رب نے اسلم، فرما بردار ہو جا۔ قال اسلمت لرب العالمین، اللہ میں فرما بردار ہو گیا تیرے لیے۔ اب کیا ضرورت تھی ان کو؟ اتنے آزمائشوں سے گزرے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا اسلم، اور انہوں نے کہا اسلم تو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو اتنا کیا پھر بھی تو مجھے یہ کہہ رہا ہے۔ ہم تو یہی کہیں گے، تھوڑی سی ہم نیکیاں کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تو اتنی نیکیاں کی ان کے ساتھ اور انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہم فوراً اپنے نیکیاں گنانے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے ہمیں کیسے اسلم تو ہونا ہے، کیسے فرما بردار ہونا ہے، پورے طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا ہے، اپنے ہر چیز کو پیچھے ڈالنا ہے، ہر دنیاوی مصروفیات کو ہم پیچھے ڈال کر اپنے اللہ تعالیٰ سے کہیں، آج دل میں یہ کہیں اسلم تو، اللہ آج میں نے بھی یہ ارادہ کر لیا، پکا ارادہ کر لیا کہ میں بھی تیرے لیے فرما بردار ہو جاؤں۔ اور ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی کہ یعقوب نے بھی انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا اے میرے بیٹوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا، لہٰذا تم مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ ابراہیم علیہ السلام، اب دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یعقوب یہاں پہ دیکھیے کہ ان کے جو پورے اولادوں میں سے جو تھی نبوت تھی، دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق، پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ تو یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں سے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا تو تم کبھی نہ مرنا اس حال میں کہ تم اسلام پہ قائم نہ ہو، اسلام پر ہی مرنا۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب پر موت کا وقت آیا؟ اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا ہم اسی ایک الہ کی بندگی کریں گے جو آپ کا اور آپ کے آبا و اجداد کا، ابراہیم علیہ السلام کا، اسحاق کا الہ ہے، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔
जो यहूद थे, याकूब अलैहिस्सलाम पर उन्होंने क्या इल्ज़ाम लगाया था? एक दफ़ा यहूद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आपको मालूम नहीं कि याकूब अलैहिस्सलाम ने हमें यहूदी रहने की वसीयत की थी? अब इन लोगों का ये कहना था। यहूद क्या कहते थे? याकूब अलैहिस्सलाम ने हमको यहूदी रहने की वसीयत की थी। इस वक़्त की आयत नाज़िल हुई कि अल्लाह ताला ने यहूदी मदीना से पूछा, जब याकूब अलैहिस्सलाम मरने के करीब थे, क्या तुम इस वक़्त मौजूद थे? याकूब अलैहिस्सलाम ने यहूदियत की वसीयत की थी। तो फिर जो कुछ याकूब ने मरते वक़्त अपने बेटों से कहा था, देखिए कि वो यहाँ पर लिख दिया गया। गोल्डन वर्ड्स यहाँ पर सेव हो गई है कि जो उन्होंने अपने बेटों को से पूछा था कि तुम कौन से दीन की पैरवी करोगे? और उनके बेटों ने कहा कि हमारे जो आबा व अजदाद का दीन है, हम उसकी ही पैरवी करेंगे। ये एक जमात थी जो गुज़र चुकी, जो कुछ इस जमात ने आमाल किए, वो इनके लिए हैं और जो कुछ तुम कमाओगे वो तुम्हारे लिए है और तुमसे ये ना पूछा जाएगा कि वो क्या करते हैं। यहूदी कहते हैं यहूदी हो जाओ तो हिदायत पाओगे और ईसाई कहते हैं ईसाई बन जाओ तो हिदायत पाओगे। आप इनसे कहिए बात यूं नहीं बल्कि जो शख्स मिल्लत इब्राहिम पर होगा वो हिदायत पाएगा। और इब्राहिम मुवह्हिद थे, शिर्क करने वालों में से ना थे। मिल्लत इब्राहिम देखिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने से आज तक हम जो पैरवी करते हैं दीन की, वो क्या है? मिल्लत इब्राहिमी की पैरवी। मुसलमानों, तुम अहले किताब से यूं कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और इस पर जो हमने उतारा और इस पर भी जो हम पर उतारा गया, इस पर भी जो सैयदना इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और इनकी औलाद पर उतारा गया। अल्लाह ताला देखिए कि हम क्या कर रहे हैं? क़ुलू आमन्ना बिल्लाही, आमन्ना। यहाँ पर भी देखिए कि हम इकरार कर रहे हैं कि अल्लाह हम ईमान लाए उस पर जो नाजिल किया गया था हम पर और हमसे पहले लोगों पर, और इस वही हिदायत पर भी जो मूसा, ईसा और दूसरे अंबिया को इनके परवरदिगार की तरफ से दी गई थी। हम इन अंबिया में किसी में तफरीक नहीं करते, फ़र्क नहीं करते और हम तो एक अल्लाह के फर्माबरदार हैं। व नहनु लहू मुस्लिमून। अब आप अपने ये इरादा कर लें, ये अपने आप दिलों में भी ये बोलिए कि नहनु लहू मुस्लिमून। मुस्लिमून का क्या मतलब है? फर्माबरदार हो जाना, अल्लाह ताला के इबादत गुजार हो जाना, हर चीज़ में फर्माबरदारी। ये नहीं है कि कुछ चीज़ें हमें आसान लग रही हैं हम उसकी फर्माबरदारी कर लें, जो चीज़ हमें मुश्किल लग रही है हम उसे छोड़ दें। बहुत सारी जगहों पर हम यही करते हैं कि जो चीज़ हमारे नफ्सों पर भारी होती है हम उसे छोड़ देते हैं। तो ये नहीं है, बल्कि नहनु लहू मुस्लिमून में सारी चीज़ें आ जाएँगी, हर चीज़ की फर्माबरदारी आ जाएगी। चाहे वो हमारे दिलों को पसंद हो, चाहे वो हमारे दिलों को नापसंद हो। मिल्लत इब्राहिम का मफ़हूम क्या है? कि देखिए कि मुसलमान क्या कहते हैं, मुसलमानों से ये कहते थे कि यहूदी बनोगे तो नजात पाओगे यहाँ पर, कि ये इनका ये मकसद था कि ये सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा समझते थे ये, और ये खुद ही शिर्क करते थे ना। इस तरह ईसाई भी मुसलमानों से यही बात कहते थे। वो 3 खुदा को मानते थे, मुशरिक भी थे और कुफ़ार मक्का वगैरह तो मुशरिक होने में कोई शक ही नहीं था। हालाँकि वो भी मिल्लत इब्राहिमी का दावा करते थे, इत्तिबा का दावा करते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया इनमें से कोई भी हिदायत पर नहीं है और ना ही मिल्लत इब्राहिम से ताल्लुक़ रखने वाला है, क्योंकि ये सब शिर्क मुशरिक हैं। मिल्लत इब्राहिम पर सिर्फ़ वो हो सकता है जो मुशरिक ना हो और वही हिदायत याफ़्ता हो। और अंबिया में तफ़रीक़ करने का मतलब क्या है कि कोई ये समझे कि हमारे नबी बहुत ज़्यादा हैं, ये नबी को ज़्यादा मर्तबा दे रहे हैं किसी नबी को, तो ये इनका असल दीन नस्ल परस्ती या अपने आबा की तक़लीद है, कि यानी कि अपने बाप-दादा उनके बाप-दादा जिनको नबी मानते थे, सिर्फ़ उनको ही मानते हैं और दूसरों को नहीं मानते। तो अंबिया के दरमियान फ़र्क करने का मतलब ये है कि अपने वक़्तों में एक-एक नबी हर वक़्त की एक नई नबी की बासत हुई, भेजा अल्लाह ताला ने इस वक़्त पे, जब उनकी ज़रूरत पेश आई, अल्लाह ताला ने उस वक़्त वो नबी को भेजा और हर नबी को अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ अहकामात दिए, कुछ ना कुछ उनको मौजज़ात दिए। तो हर नबी की अपनी-अपनी एक अलग वैल्यू है, लेकिन ये नहीं है कि किसी को किसी पर बढ़ाई देना है, बल्कि ये बताया जा रहा है कि इन अंबिया में किसी में तफ़रीक़ नहीं करते, हम सिर्फ़ एक अल्लाह के फर्माबरदार हैं। तो अगर ये अहले किताब ऐसे ही ईमान लाएँगे, आयत नंबर 127 जे 37 जैसे तुम ईमान लाए हो तो वो भी हिदायत पालेंगे। अगर इस से मुँह फेरें, वो हठधर्मी पर उतर आएँ, तो लिहाज़ा इनके मुकाबले में अल्लाह ही आपको काफ़ी है और वो हर एक की सुनता है और सब कुछ जानता है। और आप क्या, और अल्लाह का रंग कबूल करो, सिबगतुल्लाह, अल्लाह का रंग कबूल करो, और अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग हो सकता है? और हम तो इसी की इबादत करते हैं।
اب آپ دیکھیے ایک ایگزامپل لے لیجیے اپنے اپنے دلوں میں، یہاں بیٹھی تمام خواتین اپنے اپنے آپ سے سوال کیجیے کہ آیت نمبر 137 ایک ایگزامپل، ایسی کوئی خاص بات تو نہیں ہے، لیکن میں آپ کو لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ ایک اگر آپ 37 آیت نمبر 137 آپ کے سامنے ہے، آپ نے اس کا ٹرانسلیشن بھی پڑھ لیا، آپ کو کیا سمجھ آیا؟ جب تک آپ ڈیپتھ میں نہیں گئے، جب تک آپ نے تفسیر نہیں کھولی، جب تک آپ نے اس کے بارے میں نہیں، کیا ہے اللہ کا رنگ، کون سا ہے، کیسے ہوتا ہے اللہ کا رنگ، ہمیں کیا پتا؟ ہم نے تو کئی بار یہ پڑھا صبغت اللہ، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کا رنگ کیسے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان لوگوں میں کیا کرتے تھے کہ جب کوئی یہودی مذہب میں داخل ہوتا تو وہ اسے کیا کرتے، غسل دیتے تھے اور کہتے ہیں کہ سب سابقہ گناہ دھل گئے، اور عیسائی اس غسل کے پانی میں یلو کلر ملا دیتے تھے، اور یہ غسل صرف مذہب میں نئے داخل ہونے والوں کو ہی دیتے تھے، اور ان نئے جو بچے پیدا ہوتے، نیو بورن بیبیز جو پیدا ہوتے تھے، تو ان کو بھی اس طریقے سے غسل دیا کرتے تھے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو سب رسمی رنگ ہے، اس میں تو اللہ کا رنگ نہیں ہے، رنگ تو صرف اللہ کا ہے جو اس کی بندگی سے چڑھتا ہے۔ ان اہل کتاب سے کہہ دو کہ ہم اس کی بندگی کرتے ہیں اور اس کا رنگ اختیار کرتے ہیں۔ اب اپنے آپ میں سوچئے، کیا اللہ کا رنگ مجھ پر چڑھ گیا ہے؟ کیا اللہ کا رنگ چڑھنے کے بعد نظر آنا چاہیے کہ ہمارے اٹھنے سے، ہمارے بیٹھنے سے، ہماری عبادتوں سے اللہ کا رنگ ہمارے اوپر نظر آنا چاہیے کہ کیسے اللہ کا رنگ ہمارے اوپر چڑھ گیا ہے، ہمارے لباس سے، ہمارے بات کرنے سے۔ جب بھی بات کرتا ہے مومن، کوئی دین کی بات کرتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، پیاری بات کرتا ہے، کسی کو ہرٹ نہیں کرتا، یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی کہ اللہ کا رنگ جب کسی پر چڑھ جاتا ہے تو اس کو اس سے بات کرنے والا اس سے خوش ہوتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کو ایسے بوریت نہیں محسوس ہوتی۔ اور دنیا دار لوگ دیکھیں کہ آپ کیا باتیں کرتے ہیں، ان کے پاس کیا باتوں کے وہ ہوتی ہے، لسٹ ہوتی ہے کہ یہاں پر یہ مووی اچھی ہے، یہاں پر یہ گانے اچھے ہیں، اور وہ اپنے موبائلوں میں بھی یہی ساری چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنے کم لوگ ہیں جو قرآن کے لنکس شیئر کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ایسی ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، یوٹیوب کے آڈیوز ہیں، یہ کتنے کم لوگ ہیں جو شیئر کرتے ہیں۔ بلکہ دوسرے ہمارے ایک سرکل جو ہوتا ہے، دنیا دار لوگوں کا ایک سرکل ہوتا ہے، ایک دیندار لوگوں کا سرکل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ دیندار لوگوں کے سرکل کیسے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایسے دیندار لوگوں کے لسٹ میں بھی ہیں تو آپ جب بھی ان کے بارے میں آپ ان کا سٹیٹس دیکھیں، آپ کی اتنی دیر ذکر و اذکار میں گزر گیا، آپ کی عبادت میں گزر گیا، تو ہمیں لگتا ہے کہ اللہ کا رنگ ان کے اوپر چڑھ گیا ہے۔ کیا جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، ان کی بات چیت، ان کی عبادتیں، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا ریسرچ، ان کا قرآن سے جڑنا، ان کی قرآن سے محبت، ان کی اللہ سے محبت، ان کی نمازیں، یہ دیکھتی ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ ہم کم سے کم ہم اپنے آپ کو ایسا ایکسپوز تو کریں کہ ہم اللہ والے ہیں۔ آج ہم نے اپنے آپ کو یہودیوں کی طرح بنا لیا ہے، ہمارے بال ان کی طرح، ہمارے کپڑے ان کی طرح، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے فیشن ان کی طرح، پھر ہم اللہ والے کیسے بن جائیں گے؟ ہمارے اوپر اللہ کا رنگ کیسے آئے گا؟ ہمارے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا ہے یا نہیں چڑھا ہے؟ یہ ہر انسان اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا میرے اوپر اللہ کا رنگ چڑھ گیا ہے؟ کیا اللہ کا رنگ ہے میرے اوپر؟ کیا میرے کوئی چیز سے، میرے بات کرنے سے، میری عبادتوں سے کیا مجھے ظاہر ہو رہا ہے؟ اپنے آپ کو ہی دیکھ لیجئے، اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر کھڑے ہو کر پرکھ لیجئے کہ کیا یہ اس طریقے سے ادا ہو رہا ہے جس طریقے سے ہونا چاہیے، جس طریقے سے میں عبادت کر رہی ہوں، کیا یہ اللہ کا رنگ مجھ پر چڑھ گیا ہے؟ اللہ کا رنگ تو فوراً ظاہر ہو جاتا ہے۔ عبادت گزار بندوں سے آپ ملیے، آپ ان سے بات کیجیے، آپ کو خوشی محسوس ہوگی۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ کے، آپ ان سے بات کریں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ ان سے باتیں ہی کرتے جائیں، آپ رکے نا، ان کی محفل میں بیٹھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بیٹھے ہی رہیں اور وہ بولتے ہی رہیں۔ ایسے لگتا ہے آپ کو کہ ایسے لوگ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ اللہ ہم کو بھی ایسا بنا دے، اللہ تیرا رنگ ہم پر چڑھا دے، اللہ تیرے ایسے خاص بندوں میں ہمیں شامل کر لے کہ تیرا رنگ ہمارے ہر جگہ سے عیاں ہو جائے۔ آپ ان سے کہیے، کیا تم لوگ ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جبکہ وہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے؟ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور ہم خالصتاً اس کی بندگی کرتے ہیں۔ اے اہل کتاب، کیا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد سب یہودی ہیں، یا یہودی یا عیسائی تھے؟ بھلا تم یہ بات زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے شہادت موجود ہو، پھر وہ اسے چھپائے؟ جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کی کمائی ان کے لیے ہے، تمہاری کمائی تمہارے لیے ہے، اور ان کے اعمال کے بارے میں تم سے باز پرس نہ ہوگی۔
یعنی کہ کمائی سے کیا مراد ہے؟ عبادتیں، نیکیاں۔ جو انہوں نے کمایا ان کو ملے گا، جو تم کماؤ گے تم کو ملے گا۔ اگر کوئی اولاد نیکیاں کما رہی ہے، ماں باپ کو نہیں دے سکتی، ماں باپ نیکیاں کما رہے ہیں، اولاد کو نہیں دے سکتی، تو یہاں پر تمہارے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہی بڑی ڈرانے والی بھی آیت ہے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ تم سے سوال کیا جائے گا جو تم عمل کر رہے ہو۔ ہر انسان دیکھ لے کہ میرے عمل کیا ہیں، کتنے دنیا دار ہیں، کتنے دین کے لیے ہیں، کتنے اللہ کے لیے ہیں، کتنے لوگوں کے لیے ہیں۔ اپنے اس سوال کو تیار کر لیں۔ یہ کویشچنز ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ ایک کویشچن پیپر ہے آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ آپ کو اس کی تیاری کرنا ہے کہ یہ کون سے کویشچنز ہیں جس کی مجھے تیاری کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر مجھے اس کے جواب دینا ہے۔ آپ گائیڈز دیکھ لیجئے، آپ چیک کر لیجئے، آپ کہاں سے آنسرز بناتے ہیں بنا لیجئے، اپنے آپ کو تیار کر لیجئے کہ ایک دن اللہ کے سامنے آپ کو کھڑا ہونا ہے اور ان سوالوں کے جوابات آپ کو دینا ہے، تو آپ اس کے لیے تیار ہو جائیے۔ تو یہاں پر ہمارا پہلا پارہ ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ سیکنڈ پارہ ہم کل دیکھیں گے۔ زیادہ ٹائم ہونے کی وجہ سے پھر آپ لوگوں کی مغرب چلی جائے گی پھر۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب